कहफ का माना गार का होता है और ऐसा गार जो कुशादा हो। इसका नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल कहफ रखा है। इंसानों की हिस्ट्री देख लें, वो गारों को किस लिए यूज करते थे? पनाह लेने के लिए, हिफाजत के लिए। आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में जाके पनाह ली थी ना, तो हिफाजत के लिए दुश्मन से इससे। तो इस सूरत की जबरदस्त नाम है इस सूरत का, सुभान अल्लाह। क्या आप दुश्मन से बचने के लिए पनाह नहीं चाहते? तो आ जाए कहफ में। सूरत अल कहफ के हाबशा की तरफ हिजरत करने से पहले नाजिल हुई, तो यानी कि शुरू की सूरतों में से है। मुशरिकीन मक्का ने जब ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लोग कबूल कर रहे हैं और जौक दर जौक दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो उनको ये धड़का लगा कि ये ना हो कि इस्लाम बहुत फैल जाए। वो यहूद मदीना के पास गए और उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, इसलिए कि वो ये जानते थे कि वो लोग अहले किताब हैं, इनके पास अंबिया आए हुए हैं, तो ये नबियों को पहचानते हैं। उन्होंने कहा, आप हमें कोई ऐसी बात बताएं कि जो हम इनसे पूछें। तो उलमाए यहूद ने कहा कि तुम उनसे 3 बातों के मुतालिक सवाल करो। अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो वो वाकई नबी हैं अल्लाह के, और अगर वो ना बता सके तो फिर वो झूठे हैं। तुम उनसे पहला सवाल करो उन नौजवानों के मुतालिक जो पहले जमाने में निकले थे कि उनका क्या हुआ। उनका वाकया बहुत ताज्जुब खेज वाकया है। और दूसरा, उनसे मुतालिक पूछो जिसको अल्लाह ने जमीन के मशरिक और मगरिब का सफर कराया, उसकी खबर दे। और उनसे रूह के मुतालिक सवाल करो कि उसकी क्या हकीकत है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आके ये सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एतमाद था कि आपके पास वही आ जाएगी। पता होता था कि उस दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं तो वो वही लेके आ जाएंगे, तो उन्होंने फरमा दिया कि मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, अगर अल्लाह ने चाहा। और इसके बाद ये हुआ कि 15 दिन तक वही नहीं आई, ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और अहले मक्का ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सच्चे नबी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। इसके बाद अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के बारे में और जुल्करनैन के बारे में और रूह के मुतालिक आयात नाजिल फरमाई। आप कोविड का वैक्सीन लगाते हैं, क्यों? वो आपकी हिफाजत है, इसलिए आप लगवा लेते हैं। चाहे आपको उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट पता भी नहीं है, तब भी आप रिस्क ले रहे हैं। और ये जिसका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चों के सच्चे जो हैं, जिन्होंने बता दिया कि ये हिफाजत वाली, महफूज रखने वाली सूरत है, उसके बाद हम फिर भी इसकी 10 आयात को भी याद ना कर सके। और उलमा इसीलिए कहते हैं कि जो चाहता है कि उसको सकीनत हासिल हो ना, आपको बेचैनी होती है या आपको ना बेकरारी रहती है तबीयत के अंदर, कहीं सुकून नहीं मिल रहा, तो आप ये सूरत को पढ़ा करें, इसके साथ सकीनत नाजिल होती है। दूसरी बहुत बड़ी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें हिफ्ज कर ली, वो फितना दज्जाल से बचा लिया गया। कि दज्जाल इतना बड़ा फितना है कि हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं है जितना दज्जाल बड़ा फितना। उससे बचाव के लिए आपने किसी चीज से बचना हो तो आप क्या करते हैं? बॉडी गार्ड्स रख ले, बीमारी या तो वैक्सीनेशन लगा ले, को बुलेट प्रूफ पहन ले, ये चीजें आती हैं ना जहन में। सबसे ज्यादा पावरफुल सूरतुल कहफ है। सहाबाए कराम बैठे हुए इसके बारे में बात कर रहे थे और कहते हैं कि हमें ऐसे लगा कि जैसे दज्जाल यहीं पे दरख्तों में छुपा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने पूछा क्या बात है? बताया हम दज्जाल के बारे में बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे होते हुए आ गया तो मैं काफी हूं,
اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے. اور اگر میں نہیں ہوا جیسے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، پھر ہر کسی کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تو جو اس کو دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کا شروع کا حصہ پڑھے، یعنی پہلی 10 آیات. آپ کو میں ایک ریسیپی کہہ دوں، آپ یہ ریسیپی رٹ لیں، تو کس لیے؟ تاکہ جب آپ بنائیں تو پھر آپ کو یاد ہو کیسے یہ چیز بنانی ہے. اسی لیے اس کو یاد کرنے کو کہا گیا تاکہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلے کہ کیا طریقہ ہے اس سے بچنے کا، دجال سے. تیسری روایت سنیں، ابن مردوے کی ہے کہ جمعے کے دن جو شخص اس سورت کو پڑھ لے اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک اس کو نور ملے گا جو قیامت کے دن خوب روشن ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے کہ اتنا نور ملے گا جمعے کے دن جو اس کو پڑھ لے کہ بیت اللہ شریف تک نورانیت ہو جاتی ہے، یعنی جہاں پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے اللہ کے گھر تک نور ہی نور ہو جائے گا. کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ. 8 دن مطلب کیا؟ اگلے جمعے تک، یعنی اگلے جمعے کو آپ دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی. یہاں تک کہ اگر دجال بھی آ جاتا تو اس سے بھی بچا دیا جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ ہر قسم کے فتنوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے جنگ سے. راستے میں قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کر دیتے تھے کسی ایک صحابی کو کہ وہ پہرا دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے، سب سو رہے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد بن بشر کو پہرے کی ذمہ داری دی. سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے. عباد بھی تھکے ہوئے تھے مگر ان کو جاگنا تھا. جاگنے کے لیے انہوں نے سبحان اللہ کیا طریقہ کیا. آج ہم جاگنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹی وی لگا لیتے ہیں، ہم فون پکڑ لیتے ہیں، ہم کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے جاگنے کے لیے کیا اس طریقہ اختیار کیا؟ نماز شروع کر دی. نماز میں مشغول ہیں. اتنے میں ایک دشمن آ گیا. اس نے دیکھا کہ یہ سارے سو رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. اس نے ایک تیر نکالا اور تیر چلا دی جو ان کو جا کے لگا. مگر نماز کی جو محبت تھی اور جو سورت وہ پڑھ رہے تھے اس میں اتنا شوق تھا ان کو کہ انہوں نے تیر نکالا اور پھینک دیا. نماز جاری ہے. اس نے دوسرا تیر نکالا، پھر وہ تیر جا کے اندر ہڈیوں تک گھس گیا. تب انہوں نے وہ تیر بھی نکالا اور پھینک دیا اور نماز جاری رکھی. اتنا شوق تھا. تیسری دفعہ اس کافر نے پھر تیر نکال کے داغ دیا. اب یہ اپنی جگہ سے ہٹے اور دوسرے صحابی کو جگایا اور کیا فرماتے ہیں، اگر یہ میری پر ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈالی ہوتی تو میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے زیادہ عزیز تھا اس سے کہ میں یہ سورت ادھوری چھوڑتا. یعنی اتنی محبت تھی اس سورت سے جو پڑھ رہے تھے. اور وہ کون سی سورت ہے؟ سورت الکہف. اس کے اندر ہم 4 سٹوریز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سٹوریز کیوں بیان فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی کوئی بھی سٹوری ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کے یہ ڈرامے ہیں، یہ ہیں، کچھ بھی ایک ڈرامیٹک چیز بتا دی گئی اور اس طرح بس میسمرائز کرا. اس کے لیے نہیں ہے. یہ ایک تو سچی کہانی ہے، حق ہے، فالتو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فضول کی ڈیٹیلز نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہے. اور اس میں سبق ہے، میسج ہے. کہانی کے ذریعے کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کہانی سے دلچسپی رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو. ہر ایک کو قصے سننے کا شوق ہے. اسی لیے تو ہم بڑے شوق سے ڈرامے دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں. یہ کو ہمیں کہانیاں اچھی لگتی ہیں، انسان کی نیچر ہے. مگر وہ لاکھوں کہانیاں، بیکار کی کہانی، یہ سچی کہانیاں. پہلی کہانی اصحاب کہف کے بارے میں. اصحاب کہف کی کہانی کے اندر ایمان کی آزمائش کا ذکر ہے. یہ واقعہ آپ کو بتائے گا جب ایمان کی آزمائش آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے. دوسرا قصہ باغ والوں کا قصہ ہے جس میں مال کی آزمائش کی بات ہے کہ جب مال انسان کے پاس آ جائے تو وہ دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. انسان پھر بھول جاتا ہے کہ مال کس نے دیا اور میں نے کدھر لوٹنا ہے واپس. تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، علم کی آزمائش کا. علم جو ہے بڑی نعمت ہے، لیکن اگر علم تکبر لے آئے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے.
علم آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، اس میں بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے، عاجزی ختم ہو جائے، تو علم کے ساتھ جو فتنہ آ سکتا ہے اس پر قابو کیسے پانا؟ چوتھی بات، ذوالقرنین کا قصہ ہے اس میں، جو پاور کا، حکومت کا، پوزیشن کا، کرسی کا، میں انچارج ہوں، میرے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ، آزمائش۔ اس پہ قابو کیسے پانا؟ ایکچولی دجال بھی تو لوگوں کو یہی کہے گا نا کہ میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، میں خدا ہوں۔ تو ایمان کا امتحان، دجال ایمان کا امتحان بنے گا۔ ہر امتحان آسان ہے مگر ایمان کا امتحان بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ میرے ایمان کو نہ آزمانا۔ آپ کا زیور چوری ہو جائے، آپ کے پیسے چلے جائیں، آپ کا کاروبار بند ہو جائے، جاب چلی گئی ہے، یا کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہے، یہ بھی آزمائشیں ہیں، لیکن ایمان کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو وہ انسانوں کے ایمان کو آزمائے گا۔ پھر مال کی آزمائش کیسے ہے اس کے ساتھ؟ اس کے پاس خزانے ہوں گے، دنیا کے خزانے نا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دے گا، سونا اور یہ چاندی اور جو خزانے ہیں زمین کے، وہ اس کے پیچھے چلیں گے، یعنی جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا، کہے گا یہاں سے کراپ اگے، فصل اگے تو اگے گی، نہیں تو فصل ختم ہو جائے گی، کھیتیاں برباد ویران ہو جائیں گی۔ تو اس کے پاس مال بھی ہوگا۔ علم کی آزمائش، اس کے پاس علم بھی ہوگا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ تیرا باپ کون تھا، کیا تھا، اور پھر ان کو زندہ بھی کر کے دکھائے گا، کوڑی کو صحیح کر دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا، اس طرح کر دے گا۔ اللہ کی طرف سے امتحان، اللہ نے اس کو بنایا نا، اس کے ہاتھ میں ہی اللہ تعالیٰ یہ پاور دے دے گا۔ علم بھی علم سے ہی ہے نا، تو علم کی آزمائش۔ پھر پاور کی آزمائش، اس کا کنٹرول ہوگا دنیا کے حصوں کے اوپر، دنیا میں ادھر سے ادھر جائے گا، ایک طرف سے دوسری طرف ٹریول کرے گا، ہر طرف اس کی حکومت ہو جائے گی، مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں، یہ سارے ٹرائلز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ذکر کرتے تھے نا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں کھل جاتی تھیں اور آواز بلند ہو جاتی تھی۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ دجال جو لفظ ہے دجل سے ہے نا، ڈسیپشن، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں، اور انسان دھوکہ کھا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مضبوط سے مضبوط ایمان والا یہ نہ کہے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، نہیں، جو اس کے سامنے جائے گا اس کا ایمان چلا جائے گا۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے سامنے جائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے کوشش کریں، نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور انسان پھنس جائے گا اس کے فتنے میں۔ یہ وہ صورت ہے جو ایک دفعہ ہی نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 اینجلز، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس صورت کی شان کتنی بلند ہے۔